नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सामीन मोहतरम, आज का दरस रमज़ान अल मुबारक के मसाइल के हवाले से है। फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से मेरा अलग दरस रमज़ान अल्लाह का मेहमान मौजूद है, तो आज का दरस सिर्फ़ मसाइल रमज़ान का अहाता करेगा और वो रोज़मर्रा मसाइल जो लोग अमूमन अइम्मा से पूछते हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह बात होगी। रमज़ान के मसाइल में रोज़ों के टूटने के मसाइल, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता, तरावी के मसाइल, एतिकाफ़ के मसाइल, फ़िदिया के मसाइल और फ़ितराना के अहकामात जो हैं वो शामिल हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने इल्म और तहक़ीक़ की बुनियाद पर अपनी राय जो है वो दूँगा। अगर किसी कोई इख्तिलाफ़ करता है या आप ये समझते हैं कि मेरी राय सही नहीं है, तो आप दूसरे इमाम से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल बड़ा ख़ूबसूरत है। वो फरमाते हैं कि अगर तुम समझो कि मेरी राय कुरान व हदीस के मुताबिक है, उसको ले लो, और अगर तुम ये समझते हो कि मेरी राय कुरान व हदीस के मुताबिक नहीं है, फ़ज़रिबूहु फ़ौक़ल जिदार, उसको दीवार पर मार दो। तो यही भी मैं ओपन माइंड के साथ जो है वो, इसलिए कि उलमा के अंदर बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ़ है, दो आरा मौजूद हैं, तो जिस पर दिल मुतमईन होता है, जो ज़्यादा सुन्नत के करीब राय लगती है, उस पर जो है वो अमल जो है वो करना चाहिए। अहकामात और मसाइल में एक सबसे अहम नुक्ता हम सबको ज़हन के अंदर रखना चाहिए कि हमारा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। आपका दिल आपका सबसे बड़ा मुफ्ती है। इस्तफ्ति क़ल्बक, अपने दिल से पूछो। शरीयत के बहुत सारे अहकामात फ़ितरत के बहुत करीब हैं और बहुत सारे अहकामात वो उनके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है कि उसके अंदर कितना इंसान उसके अंदर कैपेसिटी है और कितना उस पर अमल कर सकता है। मसलन शरीयत तो कहती है कि मरीज़ जो है वो रोज़ा मुअख्खिर कर सकता है, लेकिन आप कितने मरीज़ हैं ये आपको मालूम है, ये आपके जीपे को मालूम है। तो यहाँ पर जो है मौलवी तो वही कहेगा, इमाम तो वही कहेगा कि जो उससे पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक़ इंसान के दिल से है कि कितना उसके अंदर जो है वो उस सहूलत से फ़ायदा उठाने के अंदर कितना वो उठा सकता है और कितनी उसके अंदर जो है वो कैपेसिटी है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी इंसान की वुसअत से बढ़कर अल्लाह ताला उसको जो है वो मुकल्लफ़ जो है वो मुकल्लफ़ नहीं बनाते। और फिर यह है कि मसला पूछना चाहिए। कुरान के अंदर है ना, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मसला मालूम नहीं है तो किसी जानने वाले से पूछ लो। शरीयत के अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है कि इंसान शर्माता रहे और फिर गलती जो है वो कर बैठे। अगर एक मुफ्ती की बात पे तसल्ली नहीं होती तो दूसरे से जो है वो पूछ ले, लेकिन इसमें नफ्स परस्ती ना हो कि जहाँ से मर्ज़ी का जवाब मिले वहाँ से इंसान ले ले, और जहाँ ज़रा सख्त जवाब मिले वहाँ कहें कि ये नहीं है, ये मौलवी सही नहीं है, मुफ्ती सही नहीं। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। और इस सिलसिले के अंदर रमज़ान मुबारक के हवाले से बिलखुसूस हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए कि अगर एक बंदा सारा साल नफली रोज़े रखता है और रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर उज़र के छोड़ देता है, तो उस छोड़े हुए रोज़े का गुनाह उस पूरे साल के रोज़ों से जो है वो ज़्यादा होगा, तो यह उस वबाल जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ कि हमें इसकी अहमियत को जो है वो समझना चाहिए। रमज़ान के रोज़े बड़े जो है वो अहम हैं। इसी वजह से मैंने आज के इस दरस का इंतखाब किया है कि वो आम मसाइल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि जो रमज़ान के हवाले से आम सवालात लोगों के ज़हनों के अंदर होते हैं और उन्हें मालूम नहीं होते, उनका एक सिंपल और सादा जो है वो जवाब जो है वो दिया जाए। रमज़ान के आगाज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका आगाज़ चाँद से होता है। तो रमज़ान का आगाज़ भी उसके अंदर हमें एहतियात जो है वो करनी चाहिए और अपनी मस्जिद को, कम्युनिटी को आप जो है वो फॉलो करें।
مسجد سے جو اعلان ہوتا ہے، امام صاحب نے اعلان کر دیا، مسجد انتظامیہ نے اعلان کر دیا، آپ کے لیے وہ کافی ہے۔ اب ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر اجتماعیت کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر ہوتا ہے۔ انفرادی رائے کو قربان کیجیے اور اس اختلاف کو رحمت کا ذریعہ بنائیے۔ یہ اختلاف مطالعے، یہ ایک دن 2 دن عید کا ہونا، رمضان کا ہونا، یہ دور صحابہ سے ہوتا چلا رہا ہے، اور ایک جو ہے ایک چیز ہے جس کے اندر ایک علمی اختلاف موجود ہے۔ بعض دفعہ ایک علاقے میں خبر پہنچتی تھی، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی تھی۔ اختلاف مطالعے بھی جو ہے وہ تسلیم شدہ چیز ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے کے اندر اس اختلاف کو رحمت کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ فساد اور افراتفری کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا جائے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی چیز کہ روزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر فی الصوم مما دخل وليس مما خرج، کہ وضو اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جسم سے نکلتی ہے کوئی چیز، اور جسم میں جب کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وضو اور روزے میں فرق ہے۔ روزے میں کوئی چیز کھانے سے اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور وضو میں کوئی چیز اندر سے نکلتی ہے مثلاً ہوا وغیرہ، تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی چند ایکسیپشنز بھی ہیں، استثنائی صورتوں کے اندر بھی ہیں کہ قدرتی راستوں سے کوئی چیز جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو۔ اگر کسی ایسے راستے سے جو عام طور پر جسم کا قدرتی راستہ نہیں ہے، مثلاً پٹھے وغیرہ، رگوں کے ذریعے انجیکشن جو لگایا جاتا ہے، تو اس سے بالاتفاق روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ جو انجیکشن میڈیسن والا ہے، جس کے اندر دوائی کے لیے پٹھوں میں، رگوں میں، یا انسولین پیٹ میں اندر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو آج کے حالات کے تناظر میں کووڈ ویکسین چونکہ انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، تو اس سے روزہ بالاتفاق جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور کووڈ ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جو نیوٹریشن ٹائپ ہے، غذائی انجیکشن ہے، فوڈ کا کام دیتا ہے، اور اس سے وہی مقصد حاصل ہوتا ہے جو انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور خون بنتا ہے، تو لہٰذا ایسے انجیکشن سے اگرچہ ٹیکنیکلی علماء کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ روزے کی روح کی منافی ہے۔ تو اس عمل سے جو ہے وہ روزے کے جو مقاصد ہیں یہ ان کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ اسی طرح ایئر پمپ، ہوا لینے سے، صرف آکسیجن کا پمپ لینے سے، ہوا لینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انسان سارا دن آکسیجن ہی لیتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوائی کھاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ انہیلر جس کے اندر میڈیسن شامل ہے، اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ وہ وکس کہ جس کے اندر صرف خوشبو ہے، دوائی اندر نہیں جاتی، کوئی لیکوئڈ یا کوئی سالڈ چیز اندر نہیں جاتی، تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے اندر ایک اہم چیز کہ روزے کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور نیت ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مسنون الفاظ اگر کہہ دیے جائیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کہہ سکا تو صرف نیت اور ارادہ بھی کافی ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ آپ نے رات کو الارم لگایا کہ میں سحری کھاؤں گا، تو یہ آپ کی نیت ہوگی۔ آپ نے صبح اٹھ کر سحری کی، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ آپ کو الگ سے نیت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ روزے کے اندر بھول کر کھا پی لینا، چاہے آپ پیٹ بھر کر کھا لیں، لیکن بھول کر کھایا ہے، بھول کر پیا ہے، چاہے 2-3 گلاس پانی یا شربت کے پی گئے ہیں، جوس کے پی گئے ہیں، بھول کر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث کے اندر واضح طور پر اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کو روزہ جاری رکھنا چاہیے، اس کو اللہ نے کھلا اور پلا دیا۔ ہاں، اپنے ارادے سے اگر ایک لقمہ بھی کھائے گا جو ہے، اور اپنے ارادے سے ایک گھونٹ بھی پانی پیے گا، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی ہیلتھ ایمرجنسی میں روزے کو توڑ دینا چاہیے۔ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ کوئی دورہ پڑ گیا، کوئی بلڈ پریشر لو ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جو ہے اس سے جو ہے وہ روزہ اسی صورت میں انسان توڑ سکتا ہے، اور اس کی صرف بعد میں قضا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ایسے مریض کہ جو متزلزل ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ پتہ نہیں روزہ وہ رکھیں یا نہ رکھیں، یا رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے،
تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر روزہ رکھیں اور شروع کریں. انشاءاللہ دن کو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت پر بوجھ ہے، بھوک یا پیاس کی شدت آپ برداشت نہیں کر سکتے، کمزوری زیادہ ہو گئی ہے، تو روزہ توڑ دیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیں اور آپ روزہ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ کر لیں. کوئی چھوٹی موٹی بیماری، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اوور ویٹ ہیں، تھوڑا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن رہتا ہے، ڈائبٹک ہیں، اسمیٹک ہیں، تو کوشش کر کے جو ہے وہ رکھ لیں. اور اگر پھر بھی متذبذب ہیں تو اس کے لیے بہترین مشورہ آپ کا جی پی آپ کو دے سکتا ہے کہ آپ کی صحت کی کیا جو ہے وہ کنڈیشن ہے. مولوی سے زیادہ جی پی آپ کو بہتر جو ہے وہ رائے جو ہے وہ دے سکتا ہے. عموماً ان کی رائے ایک دیانتدارانہ مبنی ہوتی ہے اپنی پروفیشنل ایڈوائس کے اندر. وہ ایک بہتر رائے آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا پیمانہ کیا ہے اور کیا آپ کو روزے رکھنے چاہیے یا نہیں. بعض دفعہ گردوں کے مریض ہوتے ہیں، ان کو پانی کی کمی سے وہ ان کی صحت بگڑ سکتی ہے، تو اس لحاظ سے بہترین مشورہ اپنے جی پی سے مشورے کے بعد اس سلسلے کے اندر کر لیں. اور یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا، بغیر وجہ کے، بغیر شرعی طبی عذر کے جو ہے وہ روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا. بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا یا توڑ دیا ہے، تو اب قضا بھی دینے پڑے گی، کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور ایک رمضان کا ایک کفارہ ہوتا ہے. چاہے ایک بندے نے 30 روزے نہیں رکھے رمضان کے جان بوجھ کر، تو ایک کفارہ دے گا جو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جو آج کے دور کے اندر اس کی صورت نہیں ہے، اور یا 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ کفارہ ہے، اور رمضان کا ایک رمضان کا ایک کفارہ ہوتا ہے. اور باقی جو 30 روزے ہیں ان کی وہ قضا کرے گا. اسی طرح جو ہے مجبوری کے اندر اگر روزہ توڑا یا بھول کر یہ سمجھا کہ افطاری کا ہو گئی ہے لیکن سورج ابھی باقی تھا، یہ سمجھا کہ سحری کا ٹائم اب باقی ہے لیکن سحری ختم ہو چکی تھی، تو اب قضا ضروری ہے، تو اب وہ صرف قضا ضروری ہے، کفارہ جو ہے وہ ضروری نہیں. مسئلے کا پتہ نہیں تھا، دوائی پتہ نہیں تھا کہ میں نے ناک میں ڈالنی ہے یا نہیں، یا کھانی ہے یا نہیں، تو اس سے غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اب صرف قضا جو ہے وہ ضروری ہے، کفارہ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں. مریض اور مسافر روزہ کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی وہ بعد کے دنوں کے اندر رکھیں گے، وہ فدیہ ان کو نہیں دینا، ان کو دوبارہ روزے رکھنے ہیں، جو ٹیمپریری پیشنٹ ہے اور جو مسافر ہے. البتہ جو بوڑھے لوگ ہیں اور دائمی مریض ہیں، پرماننٹ بیماری ہے، تو وہ فدیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ان کو دینا چاہیے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا. آج ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق ہم نے 4 پاؤنڈ جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، تو 30 روزوں کا 4 کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کریں تو ضرب دیں تو 120 پاؤنڈ جو ہے وہ بنتے ہیں. باقی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنا آپ کم دے سکتے ہیں، غلہ دیں یا نہیں. تو یہ ایک آسان آج کے دور کے اندر ایک جو ہے پریکٹیکل چیز میں جو ہے آپ یہ قیمت جو ہے وہ دے دیں، کسی فوڈ بینک میں دے دیں، ہوم لیس پرسن کو دے دیں، کسی بھی جینون پرسن کو کہیں اور غریب ملک کے اندر جو ہے کسی نادار کو دے دیں. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے غریب جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو جو ہے وہ دے دیں. تو یہ جو ہے فدیہ دینا چاہیے اور بر وقت جو ہے وہ دینا چاہیے. اسی طرح جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں یا نرسنگ مدرز ہیں، فیڈنگ مدرز ہیں، بچوں کی نگہداشت ان کے اوپر ہے، تو وہ بھی عارضی مریض کے حکم کے اندر ہیں. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو بعد کے اندر اس کو مؤخر کر سکتی ہیں. اسی طرح مخصوص ایام کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو وہ بھی بعد کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ رکھیں گی. مسافر کو اختیار ہے کہ اگر سفر آسان ہے تو ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، سہولت ہے، تو بہتر ہے کہ رکھ لے. حدیث کے اندر بھی کئی احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اس کو آپشنل جو ہے وہ قرار دیا. کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو ایک رخصت جو ہے وہ موجود ہے. وہ مسافر کی جو مسافر ہیں لیکن وہ لانگ روٹ کے ڈرائیور ہیں، ٹرین کے ڈرائیور ہیں، بس کے ڈرائیور ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر بس چلاتے ہیں یا ٹرین چلاتے ہیں، تو وہ بھی شرعاً مسافر کی تعریف کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شرعاً ٹیکنیکلی وہ مسافر ہیں اور اپنے روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جاب تو سارا سال یہی ہے، تو اب وہ کب یہ روزہ رکھیں؟ تو اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سفر آرام دہ ہے، آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ رکھ لیں،
یا اپنی شفٹ کے اندر رد و بدل کر لیں، نائٹ شفٹ لے لیں، جب روزہ نہیں ہوتا اس وقت جو ہے وہ کر لیں، اور ہمت کریں تو انشاءاللہ کوئی صورت جو ہے وہ نکل آتی ہے، ورنہ پھر سردیوں میں بعد کے اندر آسانی سے دوسرے دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ سے دینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جو بلڈ ڈونیشن ہے، کسی کو خون دینا 1 بوتل 2 بوتل، تو اس میں چونکہ کمزوری کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزی کی حالت کے اندر کوئی بھی ایسا عمل جو انسان کے روزے پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو مزید کمزور کرتا ہے، لاغر کرتا ہے، تو اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس اتنا کمزور کر دے کہ روزہ توڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اس سے جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ نکسیر سے، ناک سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرنے سے، جب انسان وضو کرتا ہے چند قطرے پانی کے منہ کے اندر رہ جاتے ہیں، ناک صاف کرتا ہے، اس کے اندر پانی ڈالتا ہے، غسل کرتا ہے، کان کے اندر پانی خود بخود چلا جاتا ہے، تو ان سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل چاہے ٹھنڈک کے لیے کرتا ہے، وہ بھی اس کی اجازت ہے، اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں جب خون نکلے گا تو اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر خون گلے کے نیچے چلا گیا تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ کہ جان بوجھ کر کی جائے اور منہ بھر کر کی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خود بخود آ گئی تو روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانے سے، سونگھنے سے، خوشبو سونگھنے سے، مسواک کرنے سے اور برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سلسلے کے اندر میں تجویز کرتا ہوں کہ سحری جب ختم کریں تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ دانت کو صاف کر لیں، اور دوسرا افطار کے بعد جو ہے وہ کر لیں، تو یہ مور دین انف ہے۔ باقی اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ ذائقے والا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا، اگر بغیر ذائقے والا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، تو منیمم اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں۔ اگر بالفرض آدمی دن کو جاب پہ جانا ہے، منہ سے بدبو آنا ہے، تو یہ ہے کہ روزہ اس سے جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ اہم روزے کے ٹوٹنے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ جن افعال سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سموکنگ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نسوار، گٹکا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی چیز جو ہے اس سے منہ کے اندر جو بھی سموک ہے، یہ جو بھی چیز ہے، یا بعض دفعہ خوشبو کے دھواں جو ہے وہ لیا جاتا ہے، لوبان یا اگربتی یا اس طرح، تو بہت زیادہ دھواں یہ بھی کھانے سے یہ جو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انٹرنل الٹرا ساؤنڈ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اینڈوسکوپی کیمرہ ڈال کر جسم کے اندر جو اندر نالی ڈالتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس کے جو امتحان دے رہے ہیں، یہ بہت کامن سوال ہے کہ وہ انہوں نے پرچہ دینا ہے، ان کے امتحانات ہیں، امتحانات روزوں کے اندر آ گئے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ پرچہ ہر روز نہیں ہوتا، پیپر ہر روز نہیں ہوتا، ویکنڈ پہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو جن دنوں میں ان کا پیپر نہیں ہے وہ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں۔ البتہ اگر جو ہے کہ ویسے تو اصولاً جو حکم ہے علماء نے اس سلسلے کے اندر جو کہا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ایک لائف ٹائم ایک بندے کے کیریئر کا مسئلہ ہے اور کنسنٹریشن پرابلم ہے، کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن جو ہے متاثر ہوتی ہے اور وہ بالکل پرچہ نہیں دے سکتا، اس کے اندر بہت پور پروگرس جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس سلسلے کے اندر پھر یہ ہے کہ قضا بھی کرے بعد میں اس روزے کی، کفارہ بھی دے اور استغفار بھی کرے۔ لیکن یہ بالکل ایک ایسی سچویشن کہ جس کے اندر بالکل بندہ جس طرح وہ نا کہ مجبوری کے اندر حالت اضطرار آ گئی ہے، تو اس کے اندر یہ کیفیت آ سکتی ہے، ورنہ عام حالات کے اندر کوشش کرنی چاہیے چھوٹے موٹے امتحانات اس کے اندر روزے کو رکھا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ حلال کھانا، وہ اس سے تو ہم روزے میں اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو حرام کھانا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بیہودہ اور فحش گفتگو ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر بالخصوص، غیبت تو پورا سال نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت کے اندر بالخصوص اس سے اجتناب جو ہے وہ کیا جائے، اور یہ جو زبان کے گناہ ہیں ان سے بالخصوص بچنا چاہیے۔ اب اگر بالفرض جو لوگ
شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے تو ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کر یا دوسرے لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیں۔ تشبہ بالصائمین ایک اصول ہے کہ روزے داروں سے مشابہت، جس طرح تشبہ بالمصلین ہے کہ نمازیوں سے مشابہت، آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی، مسجد میں آئے ہیں، وہاں باجماعت نماز ہو رہی ہے، آپ بھی باجماعت نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ اگر الگ بیٹھیں گے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر خواہ مخواہ شک ہوگا کہ یہ جماعت ہو رہی ہے اور یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تشبہ بالمصلین، نمازیوں سے مشابہت۔ اسی طرح تشبہ بالصائمین ہے، آپ کا روزہ نہیں بھی ہے، آپ نے نہیں رکھنا، شرعاً آپ پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ پھر بھی لوگوں کے سامنے روزے کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مشابہت جب ہو جائے، روزے داروں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت جب ہو۔ اسی طرح جو ہے آنکھ کا قطرہ، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے بالاتفاق نہیں ٹوٹتا۔ تو آنکھ کے قطرے کے اندر یہ ہے کہ وہ آنکھ اور اگرچہ گلے کا ایک کنیکشن ہے، لیکن وہ بہت سوئی کی نوک کے برابر ہے، اور بہت کم جو ہے وہ لیکوڈ وہاں سے جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اگر احتیاط کی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس سلسلے کے اندر اگر آئے بھی تو اتنا کم مقدار ہوتی ہے، اتنی نیرو وینز ہوتی ہیں کہ بہت کم مقدار کے اندر آتا ہے، اور اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ لوگ کہ جو ریسٹورنٹ چلاتے ہیں یا ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، تو وہ دن کو ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، اس لیے کہ روزہ سب کا نہیں ہوتا، غیر مسلموں کا نہیں ہوتا، مریضوں کا نہیں ہوتا، بہت ساری خواتین کا نہیں ہوتا، بوڑھے لوگوں کا نہیں ہوتا، تو وہ کھانا فراہم کرنا اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، وہ دن کو ریسٹورنٹ جو ہے وہ کھلا رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو کھانا سرو کر سکتے ہیں۔ اور وہ شیف جو کھانا تیار کرتے ہیں، وہ جب ڈش کو پریپیئر کریں تو اس کو چکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جاب کا اس کے اوپر دار و مدار ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اس طرح گھر میں خواتین سالن جو بناتی ہیں سالن چکھ سکتی ہیں، تو یہ اس طرح مجبوری میں اس کی اجازت ہے، بلا وجہ کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب سفر کے اندر، ایک سفر ہوائی جہاز کا ہے، بعض دفعہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہوائی جہاز کے اندر اب افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو عموماً لوگ اس وقت دیکھتے ہیں جی اب میرا جہاز بالفرض فرانس کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو نیچے غروب آفتاب ہو گیا ہے، تو میں جو ہے وہ روزہ افطار کر لوں۔ یہ ایک غلط اندازہ ہے۔ جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر ہے، 30,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور زمین پر تو سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ بندہ اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ سکتا ہے، یا سورج ممکن ہے کہ وہ سورج کو دیکھ سکے اگر بادل نہ ہوں، تو یہ اب وہ افطار کا وہ وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب وہ مزید احتیاط کر کے کہ جب وہ سورج مکمل غروب ہو جائے تو پھر جو ہے وہ افطار کرے، اور جب تک غروب نہیں ہوتا، سورج اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ روزے کو جاری رکھے گا۔ اسی طرح وائس ورثہ کہ ایک بندہ بالفرض سحری کی پاکستان میں، اور پھر جہاز کے اندر بیٹھا، برطانیہ کے اندر آیا، تو اب یہاں پہ تو کافی دن لمبا ہے، پاکستان کے حوالے سے اس کے افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن جس ملک میں وہ پہنچا ہے، بالفرض یہاں پہ برطانیہ میں آیا ہے، تو یہاں جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا وہ روزے کو نہیں جو ہے وہ افطار کرے گا۔ اور اس کے وائس ورثہ، یعنی یہاں سے گیا ہے اور پاکستان یہاں سے روزہ رکھ کر گیا ہے اور پاکستان میں جلدی افطار ہو گیا ہے، تو اب وہ وہاں کے وقت کے مطابق جو ہے وہ افطار جو ہے وہ کرے گا، یعنی جس جگہ پر وہ پہنچا ہے تو اس وقت وہاں پہ جو اس وقت سچویشن ہے، لوگ روزے سے ہیں، سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو وہ بھی اپنے روزے کو برقرار رکھے اگر اس کا روزہ ہے، اور اگر جو ہے وہ جب وہ پہنچتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ افطار کرے گا۔ البتہ اس کے اندر ایک دلچسپ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جس بندے نے یہاں پہ روزے رکھے ہیں، بالفرض برطانیہ میں وہ 30واں روزہ رکھ کر شام کو یہاں سے جہاز پر بیٹھا ہے، اس کے 30 روزے مکمل ہو گئے، اگلے دن یہاں پر عید ہے، لیکن جب وہ اگلے دن پاکستان پہنچا تو وہاں پہ 30واں روزہ تھا، اس لیے کہ وہ ایک دن بعد میں روزہ رکھتے ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے 30 روزے تو مکمل ہو گئے ہیں، کیا وہاں پہ وہ 31واں روزہ رکھے گا یا وہاں پر عید کرے گا؟ تو جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے شروع میں اندر بتایا کہ اجتماعیت کا دین ہے، اب وہ وہاں پر بھی تشبہ بالصائمین بھی کرے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور پھر جو ہے وہ عید اس دن نہیں کرے گا، بلکہ اگلے دن سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عید جو ہے وہ کرے گا۔ یہ تو مختصر مسائل تھے رمضان کے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر تراویح، قیام اللیل، تہجد،
یہ بھی بڑی عالیشان جو ہے وہ عبادات ہیں۔ تراویح اگرچہ نفل سنت ہے، اس کو نفل بھی کہا گیا، لیکن رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور یہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر جماعت کے ساتھ موقع نہیں ملتا ہے یا نہیں مل سکا تو انفرادی بھی ادا جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، یعنی مسجد اور گھر دونوں میں ادا ہو سکتی ہیں۔ 8 کا بھی قول ہے، 12 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے۔ 20 زیادہ اس کی قرآن سننے کی انسان کو سعادت جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور ایک سلسلہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں چونکہ کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر، یعنی کہ انڈور آپ زیادہ نہیں رہ سکتے، تو یہ ایک الگ موضوع تھا جس کی وجہ سے تراویح کو مساجد نے جو ہے وہ کم کیا، یا اس وقت کو کم کیا گیا، تو یہ اس کی الگ جو ہے وہ صورت ہے۔ لیکن عام نارمل حالات کے اندر 20 تراویح پڑھنے کا اہتمام جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور قرآن کو پڑھنے کی اور سننے کی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم اپرچونٹی ہے۔ جس طرح طواف صرف خانہ کعبہ میں میسر ہے، دنیا کی کسی اور جگہ پر وہ نہیں مل سکتا، اسی طرح تراویح بھی وہ صرف رمضان کی خاصیت ہے، تو وہ رمضان میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو جب تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں تو وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے جو ہے وہ چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ ساری رات نفل نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں تو فجر کی نماز کا وبال زیادہ ہے، اس نفل عبادت کا کوئی ثواب نہیں جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ فرض جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اعتکاف 3 طرح کا ہے۔ ایک اعتکاف واجب ہے، کسی نے نظر مانی کہ میں یہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے اوپر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، مینڈیٹری ہو گیا، اس کو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، مجھے نہیں ملی۔ پھر آپ اگلے سال اگلے 10 دن بیٹھے، فرمایا کہ پھر میں نے جو ہے اگلے 10 دن اعتکاف کیا، اس کے اوپر مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر میں نے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا تو پھر مجھے لیلۃ القدر جو ہے وہ ملی۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو ایک اپرچونٹی ہے کہ آدمی عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے۔ جس طرح جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے، تو اگر مسجد میں ایک آدمی اعتکاف بیٹھ جائے تو باقی سے یہ سنت جو ہے وہ باقیوں پر ضروری جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایک اعتکاف نفل ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ اللہم انی ارید الاعتکاف فی ھذا المسجد، کہ اللہ میں اس مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اب جتنا وقت مسجد کے اندر آپ ہوں گے وہ نفلی اعتکاف، رمضان کے اندر بھی آپ یہ اہتمام کر سکتے ہیں، زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں جتنا گزار سکتے ہیں، تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف جو ہے وہ ہوگا۔ اعتکاف دوسری منزل پر بھی ہو سکتا ہے، تیسری منزل پر بھی ہو سکتا ہے، بیسمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد اصل میں اوپر اپنی اونچائی میں بھی مسجد ہے جتنے بھی فلورز اوپر ہوں، اور اپنی نیچے بھی مسجد ہے چاہے جتنی بھی نیچے اس کے لیولز ہوں۔ اور اس دوران جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے شرعی یا طبی ضرورت کے لیے ہی باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی ضرورت مثلا مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جامع مسجد میں جاتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ ایک شرعی ضرورت ہے۔ طبی ضرورت کہ کھانا گھر سے نہیں آیا تو گھر جا کر کھا سکتا ہے، کپڑے بدلنے کی ضرورت پڑ گئی، اب نماز پڑھنی ہے ظاہر ہے تو کپڑے بدلنے کے لیے یا کوئی شرعی ضرورت کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ جسم سے بدبو آ رہی ہے اور بالکل دوسرے لوگ اذیت محسوس کرتے ہیں، بالخصوص گرمیوں میں یہ چیز کیفیت آ جاتی ہے، تو پھر غسل بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو عام اگر کوئی میڈیسن پیراسیٹامول اینٹی بائیوٹک لے کر آرام آ سکتا ہے تو وہ بہتر ہے کہ سنت اعتکاف کو پورا کریں، لیکن اگر پھر بھی آرام نہیں آتا تو پھر وہ اعتکاف کو جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز والدین میں سے یا کوئی بہت قریبی عزیز فوت ہو گیا، تو آدمی کو ایک ساری زندگی ایک ارمان رہتا ہے کہ میں جنازے میں نہیں ہوا یا میں جو ہے وہ نہیں شریک ہوا، تو اس لیے پھر اگر وہ اعتکاف کو توڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ دوبارہ موقع ملے تو 10 دن بیٹھ کر یہ سنت اعتکاف کو پورا کر لے کہ تاکہ جس ثواب سے وہ محروم ہوا وہ حاصل کر لے، لیکن یہ قضا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ فطرانہ
جو ہے رمضان کے آخر کے اندر روزوں کے اندر جو غلطی ہو جاتی ہے، معمولی غلطی ہو جاتی ہے، صغیرہ غلطیاں جو روزے کے اندر ہوتی ہیں ان کی تلافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ کوئی بڑی غلطی ہے قضا تو اس کے لیے قضا یا کفارہ ہے، لیکن چھوٹی غلطی کے لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کے دوران گفتگو میں بے احتیاطی ہو گئی یا اس طرح کوئی چیز ہو گئی، روزے کے ادب کے خلاف کوئی بات ہو گئی، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چاہے غلام ہے، آزاد ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، ہر ایک کی طرف سے جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہماری کیلکولیشن کے مطابق 4 پاؤنڈ ہے، تو 4 پاؤنڈ پر ہیڈ فیملی کے اندر اگر 5 آدمی ہیں تو 20 پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کو بھی باقاعدگی سے اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ 2.5% جتنی بھی سیونگز ہیں انسان کی بنیادی ضروریات، جس کے اندر اس کا اپنا گھر، اس کی اپنی گاڑی شامل نہیں، اس کے اپنی جو ہے وہ استعمال کی چیزیں ہیں، گھڑی وغیرہ، موبائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی سیونگز ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کے اندر چاندی اور سونا 2 نصاب ہیں، تو اس کے اندر اگر کیش بھی موجود ہے اور کچھ جو ہے وہ سونا بھی موجود ہے تو پھر چاندی کا نصاب ہوگا، جس کی قیمت تقریباً بہت کم بنتی ہے۔ ایگزیکٹ فگر آپ جو اپنے حالات کے مطابق اور اپنے ملک کے مطابق، اپنی جگہ کے مطابق کر لیں تو وہ چاندی کا نصاب تصور ہوگا۔ اگر صرف سونا ہے، کیش نہیں ہے، تو پھر سونے کا 7.5 تولے کا ریٹ جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ یہ ریٹ چونکہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا میں کوئی فگر یہاں پر جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا۔ ایڈوانس بھی زکوٰۃ کو دے سکتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو الگ رکھ لیں، اور جب مستحق اگر کوشش کریں کہ جلدی اس کو بھی ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو یہ بنیادی مسائل تھے رمضان کے، روزوں کے، سحری کے، افطار کے، تراویح کے، اسی طرح فطرانہ اور فدیہ کے۔ تو ان سے وہ میں نے سوال کہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، اگر بالفرض کوئی مزید مخصوص مسئلہ ہے تو اپنے امام صاحب سے آپ جو ہے وہ پوچھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس دوران کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔